हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। न्यू ईयर आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान भी और काफिर भी मनाते हैं। कुफ़ार के नज़दीक तो नया साल है जनवरी फरवरी, और ईमान वाले मुसलमान वो भी उनकी नकल के तौर पर न्यू ईयर की मुबारकबाद देते हैं और ख़ुशी जश्न मनाते हैं। ये चीज़ बहुत गौर तलब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम से पहले जो दुनिया के अंदर राज था वो ईसवी कैलेंडर था, और ईसवी कैलेंडर के तौर पर पहचाना जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, नबूवत आपको मिली, तो आपके और हिजरत के दरमियान के जो साल हैं उनको नबवी कैलेंडर कहते हैं, नबवी साल कहते हैं। ईसवी साल छोड़ दिया गया और फिर नबवी साल के नाम से मुसलमान उसकी पहचान करते थे। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना तशरीफ़ ले गए, हिजरत हुई और आपकी दुनिया से रहलत हो गई, तो सहाबा इकराम ने बैठकर मुशावरत के साथ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस पर फ़ैसला किया, और कुल सहाबा ने इस पर इजमा किया कि अब इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ मुहर्रम के महीने से होगा और उसे हिजरी कमरी कहा जाएगा। अब ये हिजरी कमरी कैलेंडर जो है हमारे पास है, और उलमा ने लिखा है कि हिजरी कमरी कैलेंडर को दुनिया में अगर एक बंदा भी नहीं पहचानेगा किसी मुल्क के अंदर, और वो मुल्क सारा का सारा भूल जाए हिजरी कैलेंडर को, तो वो गुनाह कबीरा सारे मुल्क पर आएगा। ये फ़र्ज़ कफ़ाया है, क्योंकि हमारे इस्लाम का ताल्लुक़ इसके साथ है। आप देखिए, यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीत, मेरे पैगम्बर आपसे पूछते हैं, कुरान कहता है चाँद के मुताल्लिक़, कुल हिया मवाक़ीत, आप इन्हें कहें टाइम टेबल है तुम्हारे लिए इसके अंदर, कि चाँद के साथ हमारे इस्लामी अक्सर चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे तलाक हो जाए किसी को, वो इद्दत पूरी करेगी तो चाँद को देखकर। अब इसी तरह जो है हज होगा चाँद को देखकर, रोज़े होंगे चाँद को देखकर, ईद उल फितर ईद उल अज़हा चाँद को देखकर, बहुत सी चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक़ चाँद के साथ है। अब ये कि हमें क्या ये कहना न्यू ईयर जो जनवरी फरवरी है इसका मुबारकबाद देना, या इसको जो है मानना, या इसका तस्करा करना, या इन कैलेंडर को लिखना जायज़ है या नहीं, वो तो जायज़ है, क्योंकि कुरान ने साफ कहा अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, चाँद हो या सूरज हो, वो फैसले किसके मानता है? अल्लाह के फैसलों पर चल रहा है। अच्छा, उनके पास है, दुनिया कुफर के पास जो ईसवी चला आ रहा है कैलेंडर, वो शमसी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने हमें जो कैलेंडर दिया वो कमरी है। शमसी कैलेंडर जो है वो आलमी नहीं है, चूँकि पहले कोई नबी आलमी नहीं था, इंटरनेशनल नबी नहीं था, वो अपने कबीला, इलाका, मुल्क, शहर का नबी था, कौम का नबी था। लेकिन हमारे नबी आलम के नबी हैं, हमारे नबी कायनात के नबी हैं, हमारे नबी कुल जहानों के नबी हैं, हमारे नबी अव्वलीन आखरीन के नबी हैं, और हमारे नबी जो है वो फरिश्तों के भी और नबियों के भी नबी हैं। तो अब देखिए, जिन और इंस के नबी हैं, तख्ते सरा से लेकर अर्श माला तक कुल कायनात के नबी हैं, और जन्नत में भी अल्लाह की नबूवत आपको अता है और आप वहाँ भी नबी हैं। अब आप देखिए, आपकी नबूवत समंदरों में भी है, आपकी नबूवत जो है वो तख्ते सरा में भी है। अब दुनिया का कोई ख़ित्ता ऐसा नहीं जहां आपकी नबूवत ना हो। आपको कैलेंडर इसलिए कमरी मिला कि ये आपके आलमी होने की निशानी है। शमसी मिलता तो आप आलमी ना होते। अब आप गौर करें, शमसी होता तो आप आलमी ना होते। पहले सारे नबी शमसी कैलेंडर पे अगर चले, मिसाल के तौर पे अगर कहा जाए, तो उनकी कौमें आज कह रही हैं जी शमसी हमारे पास है,
تو ہم مسلمان سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قمری کیلنڈر ہے، جنوری فروری ہمارا نہیں ہے، ہمارا محرم صفر ربیع الاول ہے۔ چونکہ مسلمان جب بر صغیر کے ہندوؤں کے ساتھ ملے تو یہاں پر کیلنڈر ہندوؤں کا رائج ہو گیا۔ آج دیہاتوں کے اندر ساون بیساکھ کو لوگ جانتے ہیں، بوڑھے لوگوں کو محرم کا پتہ ہی نہیں تھا، بوڑھے لوگوں کو صفر ربیع الاول کا اتنا ادراک ہی نہیں تھا، ان کو جنوری فروری کا بھی نہیں پتہ۔ دیہاتوں کے اندر جو ہے ان کو ساون کا پتہ ہے، بھادو کا پتہ ہے، چیتر کا پتہ ہے۔ یہ کیلنڈر کس کا ہے؟ ہندوؤں کا ہے۔ ہمارا کیلنڈر کون سا ہے؟ محرم صفر ربیع الاول۔ اب آپ دیکھیے، ہمارے نبی عالمی، ہمارے پاس قرآن عالمی، ہمارے پاس شریعت عالمی، ہمارے پاس کیلنڈر بھی عالمی۔ کیسے؟ آپ ابھی چلے جائیں ناروے میں، سورج 6 ماہ نکلتا ہے، 6 ماہ غروب ہوتا ہے، رات ہوتی ہے 6 مہینے، 6 مہینے دن ہوتا ہے۔ آپ برازیل چلے جائیں جہاں سورج نکلتا ہی نہیں ہے، ایسے ملک ہیں جہاں دن ہی نہیں ہوتا، ایسے ملک ہیں جہاں رات ہی نہیں ہوتی، ایسے ملک ہیں جہاں 3 مہینے سورج نکلتا ہے اور 9 مہینے سورج نہیں نکلتا۔ ایسے ملک ہے یا نہیں دنیا میں؟ اب وہاں پہ سورج نکلتا ہی نہیں تو کیسے پتہ چلے یہ ظہر کا وقت ہے؟ کیسے پتہ چلے یہ عصر کا وقت ہے؟ کیسے پتہ چلے یہ مغرب کا وقت ہے؟ کیسے پتہ چلے یہ فجر کا وقت ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ اب روزہ رکھ لیا، اب افطار کر لیا، اب چاند جو سورج جو ہے اب ایسا ہوا تو اب عید آ گئی، اب حج آ گیا؟ پتہ چل سکتا ہے؟ نہیں پتہ چل سکتا۔ آپ دنیا کے ان ملکوں کا وزٹ کر کے دیکھیں، آپ نیٹ پہ سرچ کریں، وہ سارے ملک جہاں سورج نہیں نکلتا یا نکلا ہی رہتا ہے یا بے ترتیبی سے نکلتا ہے، وہ سارے ملک جو ہے چاند کو دیکھ کر روزہ رکھتے ہیں، چاند کو دیکھ کر افطار کرتے ہیں، چاند کو دیکھ کے نمازوں کا تعین کرتے ہیں، چاند کو دیکھ کے اپنے مہینوں کا تعین کرتے ہیں، چاند کو دیکھ کر اپنے سال کو بتاتے ہیں کہ یہ اب یہ سال شروع ہو گیا۔ چونکہ وہ کس کے تحت چل رہے ہیں؟ پھر چاند کے، مجبور ہو کر بھی، چاہے وہ کافر ہے وہ بھی چاند کو دیکھ کر چل رہا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ چاند کا کیلنڈر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا دیا ہوا ہے، اور جو چاند کے کیلنڈر پہ چلتا ہے وہ صحابہ کی غلامی کرتا ہے، کیونکہ صحابہ نے فیصلہ کیا نا۔ اور جو ان سے محبت میں قمری کو مانے گا تو وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا، کیونکہ صحابہ سے محبت ہے یہ۔ اب یاد رکھیں کہ آپ کہتے ہیں جی کیا نیو ایئر جو ہے جنوری کا ابھی نیا شروع ہوگا تو ہم اس کی مبارکباد نہ دیں، خوشی نہ کریں؟ دیکھیں، مبارکباد کی تو شرعی حیثیت بنتی ہی کوئی نہیں۔ ایک دن زندگی کا، 1 سال زندگی کا آپ کا کم ہو گیا تو آپ خوش ہیں اس بات پہ؟ یہاں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام کی زبان سے سن کر ابو بکر صدیق رو پڑے کہ اب تو آپ کے جانے کا وقت آ گیا، یعنی آپ کی رخصت کا وقت آ گیا۔ تو جب اختتام ہوتا ہے زندگی کے کوئی 1 سال کا تو اختتام پر ہمیشہ استغفار ہوتا ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ واستغفر، میرے نبی اب آپ تسبیح کریں اللہ کی اور استغفار کریں۔ ابو بکر صدیق نے کہا، رو پڑے، صحابہ نے کہا ابو بکر، اللہ حضور کو یہ آیت نازل کر رہا ہے کہ آپ کے پاس گروہ بڑا ہو گیا میرے نبی، صحابہ بڑی تعداد میں آ گئے، اللہ نے آپ کو فتح دے دی اور آپ رو رہے ہیں۔ کہا اگلی جملے سنو، واستغفر، ہمیشہ آخر میں استغفار ہوتا ہے۔ اللہ نے حضور کو جو یہ جملہ بولا ہے یہ علامت ہے کہ اب حضور ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ اب ہم جب سال کا جدائی ہوتی ہے تو ہم استغفار پڑھتے ہیں یا جشن مناتے ہیں؟ اب اللہ نے اپنے نبی کو آخر میں کیا کہا؟ آخر میں کیا کریں؟ واستغفر، سورہ اذا جاء ہر بندے کو آتی ہے۔ حضور کو اختتام پر کیا کہا گیا؟ استغفار۔ اور ہم سال کے اختتام پہ کیا کرتے ہیں؟ جشن، نائٹ کلب آباد، روڈ آباد، شراب خانے آباد، ناچ گانے آباد، اور جس نے پورا سال ڈانس نہیں کیا ہوتا وہ ڈانس کر رہا ہوتا ہے، جس نے شراب نہیں پی وہ شراب پی رہا ہوتا ہے، لڑکیاں ناچ رہی ہوتی ہیں، لڑکے لڑکیاں اگٹھے، روڈوں پہ کیا حال ہوتا ہے، اب یہ ہوٹلوں میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ جب آپ کا سال کا اختتام
اللہ کے رسول نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخر کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ لازم جنت میں جائے گا۔ جس کے سال کا آخر شراب اور شباب سے ہوگا تو وہ کہاں جائے گا؟ پھر اس کا اگلا سال کیسا ہوگا؟ اب یاد رکھیں کہ ہر عمل کا مدار آخر پر ہے، آخر پر ہے۔ انسان زندگی میں جتنی چاہے عبادت کرے، موت کے وقت کلمہ نہیں ملا تو اس کی آخر کیا ہوا؟ ساری محنت ضائع ہو گئی نا۔ جس کے سال کا آخر ہی غلط ہو گیا تو اس کی ابتدا پھر کیسی ہوگی؟ یاد رکھیں، یہ سوچ ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو دعا دی ہے، فرمایا جب نیا چاند دیکھو، اب نئے سال کے ساتھ بھی آپ اس کو جوڑ لیں۔ آپ قمری اور شمسی میں یہ نہ کہیں کہ قمری جو ہے وہ جائز ہے، شمسی جو ہے وہ حرام کیلنڈر ہے۔ نہیں، حرام نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا ہے، وہ بھی اللہ ہی کا ہے، لیکن ہمارے نبی کا کیلنڈر جو ہے وہ قمری ہے، شمسی کا ہم رد نہیں کرتے، لیکن یہ مبارکبادیں، یہ جشن، یہ نیو ایئر نائٹ اور یہ اس طرح کرنا، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آپ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا ابن عمر کفار مشرکین کی عیدگاہوں سے، معبدوں سے دور رہو، یعنی جب ان کے ڈیز آئیں وہ خاص ان کی عیدوں کے، تو ان دنوں میں ان کے نہ جاؤ۔ کیوں؟ کہ ان دنوں میں وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا غضب وہاں نازل ہوتا ہے۔ تو نیو ایئر پہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، یعنی جب یہ حال ہوتا ہے زمین پر، تو اس لیے اس میں شریک ہونا اور اس کا حصہ بننا اور اس پر دل میں برا بھی نہ سمجھنا، یہ بھی اس میں شامل ہونے کے مترادف ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعا سکھائی، اصحاب پیغمبر ہمیں بتا رہے ہیں، جب نیا چاند ہمارے نبی دیکھتے تو صحابہ کو ایسے یہ دعا یاد کرائی تھی جیسے قرآن کی آیتیں یاد کرائی جاتی ہیں۔ ہمارے بچوں کو یاد ہونی چاہیے۔ آپ یہ دعا نئے سال میں جو ہے جب رات آئے اس کی، یعنی کل 1 جنوری ہے تو آج 31 دسمبر کی رات 12 بجے وہ اپنی نافرمانی کی حدود کراس کرتے ہیں، آپ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، آپ کا پورا سال آپ کو 4 نعمتیں ملیں گی۔ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، صحابہ نے ادا کر۔ اب آپ دیکھیے کہ اب آپ جب یہ دعا پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو جو نعمت عطا فرمائے گا، وہ نعمت کتنی بڑی ہے۔ اب یاد رکھیں میری بات، یہ جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی الفاظ، آپ جو بھی الفاظ حدیث کے لیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اب وہ دعا آپ یاد کر لیں، اس لیے فسق و فجور سے بچیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو دوسرے اس میں وہ ایک خاص عمل بھی بتاتا ہوں جس میں آپ کو پورا سال رزق کی وسعت ہوگی، تنگی نہیں آئے گی اور فاقہ نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔